थोड़ा सा कुछ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको दरख्वास्त करता हूँ, नसीहत करता हूँ, अल्लाह की परवाह कीजिए, अल्लाह ताला का एहतराम कीजिए। यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले तेरी इताअत की लज्जत अता फरमा, मेरे प्यारे मुल्क के दुश्मनों को नाबूद फरमा, ज़माने के इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। रोज़े विलादत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम को मराज किराम रहबर मुअज़्ज़म कायद मोहतरम आप तमाम मोमिन मोमिनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खुशी के मौके पर ईदियाँ दी जाती हैं, हमारे हक़ में जो सबसे बेहतर वो हमें अता कर दे। एक और दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। इमामत की असल कुरान मजीद से है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और तुम में से जिनको उलिल अम्र करार दिया गया है उनकी इताअत करो। इसलिए हम ज़माने के इमाम की इताअत करते हैं और 12 के 12 इमामों को मासूम मानते हैं, अपनी तरफ से चीज़ें नहीं लगाते हैं, और जो हमें दिया जाता है उसे हम कबूल करते हैं, जिससे हमें रोका जाता है उसे हम रुक जाते हैं। इसलिए कि दीन में किसी किस्म के इजाफे की इजाज़त नहीं और दीन में किसी चीज़ की कमी की इजाज़त नहीं है। उसके बाद हुज़ूर अकरम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं होगे, और जब तुम तमस्सुक छोड़ दोगे तो आज जो हशर है वो हशर हो रहा है, हम जानते हैं। और इतरत अहले बैत की 8वीं कड़ी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, जो कि इमामत के सिलसिले का एक सितारा है। और इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करने से पहले फिर तवज्जो दिलाऊं कि इस्लाम पर, उम्मत पर जो जुल्म किया गया वो यही किया गया कि अभी वाक़यात हो रहे हैं ना, अभी सी हिस्ट्री लिखी जा रही। 7 तारीख को क्या हुआ, 24 अप्रैल को क्या हुआ था। आम इंसान तो अभी से हिस्ट्री लिखना शुरू करता है, और मुसलमान इतना बड़ा था कि उसने कहा हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत ही नहीं। उसने इंसानी फितरत के तकाज़ों को साइड पे रखते हुए ना हिस्ट्री लिखो ना अहादीस कोट करो, बल्कि उस ज़माने में किसी ने अहादीस लिखी हुई थी, उन्हें भी, खुद अपनी भी जला दी मुसलमानों ने, और दूसरों की भी लिखी हुई अहादीस जला दी, इसलिए कि ऐसा ना हो कि ये अहादीस कुरान से मुश्तबा हो जाएं। जिस दीन की असल किताब, उस दीन के नबी के अक़वाल से मुश्तबा होने का डर हो, उस दीन का एतबार कहाँ जाएगा। या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब को बिल्कुल अलग ऐसा बनाया है कि दुनिया की कोई ताकत
شان رسالت میں گستاخی نہیں کر رہا کہ آپ کہیں آپ نے اقوال رسول اکرم کا اپنا احترام ہے، لیکن پھر اس کی سند دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں، اور پھر امکان نہیں ہے کہ حضور اکرم نے الفاظ اس طرح سے بیان کیے ہوں کہ کسی طرح سے قرآن مجید کے ساتھ وہ، اور پھر ہم لکھتے ہیں کہ میری حدیث کو مت لکھنا، تو یہ جو لکھا ہوا تھا یہ بھی تو تمہاری لکھ دی نا تم نے، یہ حدیث لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ شیخ انور نے اس پہ بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے، سنیے گا۔ تو ہم کہاں جائیں، کیا کریں کہ مسلمانوں کو جب ہم تاریخ بتاتے ہیں کہ اچھا کربلا جیسا واقعہ ہو نہیں سکتا، مجھے بات تو امام علیہ السلام پہ کرنی، لیکن اب یہاں سے مجھے آنا پڑ رہا ہے۔ مولانا یہ سب باتیں 22 سال ٹیلی ویژن کے انٹرول میں زیادہ گفتگو رہی ہیں بنسبت ٹیلی ویژن کے، مولانا کچھ زیادہ ہی آپ نے نہیں بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کربلا میں یہ ہو گیا، پانی 3 دن بند ہو گیا، چادریں چھینی گئیں، لاشوں کو پامال کیا گیا۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا اتنا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا اگر ہوا تو کالا، آپ کہتے نہیں ہو سکتا نا، اگر ہوا تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے نا۔ آج امت پریشان ہے، جن کی تاریخ سیاہ تھی ان کی تاریخ روشن حروف میں لکھوائی گئی ہے، اور یہی حال ہوا امام رضا علیہ السلام کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد، بنی امیہ کی حکومت گئی، اگر وہ خدائی حکومت تھی تو چلتی جانی چاہیے تھی، گئی حکومت، بنی عباس آ گئے۔ بنی عباس بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں بنی امیہ اور اس زمانے کے مسلمانوں کا قتل کر کے آئے تھے۔ کہ شروع میں ہی غدیر کو مان لیا جاتا یہ سب مسائل نہیں ہوتے۔ پھر وہ کہتا ہے میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، امام کا جملہ تھا۔ اگر تیرا حق ہے تو مجھے کیسے دے رہا ہے، اور اگر تیرا حق نہیں تو کیسے دے سکتا ہے؟ امام ہے۔ ظاہری ولی عہدی قبول کی، اور اس ولی عہدی میں بھی اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے وہ چاند لگا دیے کہ آج وہ ظاہری بادشاہ جن کو خلیفہ بنی عباس کا کہا جاتا ہے ان پہ لعنت دی جاتی ہے اور امام رضا پر درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت ہوتی ہے، اس زمانے میں ہو سکتا ہے اسے دبایا جائے یا چھپایا جائے۔ میرے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک حقیقت تھی نا، نفس رسول کی شان حقیقت تھی نا۔ دباؤ، لائن کرو، ان کے خلاف حدیثیں گھڑو، وہ کتاب لکھ کے لائے کوئی اپنے زمانے کے بادشاہ کی طرف، وہ خلیفہ اس لیے کہ وہ خلیفہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، وہ بادشاہ کی طرف لائے، اس کے بعد بادشاہ نے پڑھی کہا بھائی کچھ علی کے بارے میں رہ گیا تو وہ بھی ڈال دو۔ کہا تم سے کہا تھا تاریخ لکھ کر لاؤ، علی کے فضائل تھوڑی لکھنے کا کہا تھا۔ تم جتنا چھپاؤ، جتنا دباؤ، جو حق ہے وہ سامنے آ کے رہے گا، آج نہیں آئے گا تو کل آ جائے گا۔ آج تم تشیع کو دبانے کی کوشش کرتے ہو، شیعہ ایسے، یہ اتنا ایک دم سے کیا ہو گیا کہ جناب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو اتنی فضیلتیں دی جا رہی، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مکتب تشیع نے اپنے ائمہ کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے نتیجے دیے ہیں، وہ نتیجے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ بھئی فلسطین کی مدد کیوں کر رہے تھے؟ وہ آپ پر یہاں پر پابندی ہے باتیں کرنے کی مثلا ہے نہیں، وہ جو یورپ میں جوان بیٹھا ہے، نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہے، اس کا دماغ تو کام کرتا ہے، وہ آپ کی بات تو نہ ہمارا جوان نہ ان کا جوان، وہ پابند نہیں ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے تم کیوں نہیں جا رہے، وہ بادشاہ کیوں نہیں جا رہا، وہ حکومت کیوں نہیں جا رہی،
یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں شہید ہو رہے ہیں، یہ یمنی کیوں دیوانے ہو گئے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے۔ ائمہ معصومین نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ جو ظالم ہو اس کے مقابلے میں کھڑے رہو، جو مظلوم ہو اس کا ساتھ دو۔ تو امام حشتم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ میں بھی ان کے فضائل بیان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام سے لوگ آتے تھے، سوال جواب کرتے تھے۔ بھئی کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو دیا، رسول اکرم نے مولا کائنات کو دیا، وہ علم منتقل ہوتے 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 8ویں امام کے پاس آیا۔ جب امام علیہ السلام جواب دینے لگے تو کہا بھائی یہ تو مشکل ہو جائے گی، لوگوں کا ملنا کم کر دو، لوگوں کا ملنا کم کر دیا گیا۔ نماز عید کا موقع آیا، امام نے فرمایا میں نماز عید پڑھاؤں گا تو ایک شرط پہ، جس طرح حضور اکرم نے پڑھائی تھی ویسے پڑھاؤں گا۔ فرزند ہے نا، خون وہی ہے نا۔ اہل سنت کی جتنی کتابیں اٹھانی ہیں اٹھا لیں، سب میں جب بھی چھٹے امام، 5ویں امام، چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام کا ذکر آتا ہے، لکھا ہوتا ہے من اہل بیت النبوہ۔ یہ بھی قدرت کا کمال ہے۔ لکھتے ہیں محمد ابن جعفر ابن محمد علیہ السلام یا دوسرے امام، من اہل بیت النبوہ، اس دن میں لایا تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو 8ویں امام نے کہا میں اس طرح نماز پڑھاؤں گا۔ اب آپ نے حضور اکرم کے طرح کا لباس پہنا، اور ظاہراً عمامہ رسول اکرم کا تھا اور پینٹا رسول اکرم کا، جس طرح بعض جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ نکلیں تو جو آرمی کے بڑے بڑے ساتھ چلنے والے سے جو ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے تو ننگے پیر چل رہے ہیں۔ نماز عید تو ہوتی ہے، یہ تھوڑی جو ہم یہاں پڑھ دیتے ہیں، ننگے پیر آئیں گے، امام آئیں گے، ان کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پتہ چلے گا نماز عید شان اسلام کو بلند کرتی ہے۔ چلتے گئے، انہوں نے اپنے جوتے فوراً کھول نہیں سکتے تھے، ٹائم نہیں تھا، کاٹے، چلنے لگے۔ آواز دی کسی نے جلدی سے بادشاہ کو بتاؤ، یہ اگر نماز پڑھانا ہی بات دور ہے، نماز پڑھانے تک پہنچ گئے تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ امام کو آدھے راستے سے واپس بھیج دیا گیا۔ تم امام کی ایک نماز جماعت کو نماز عید کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، امام کے نور کو کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ یہ ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے تحفے مسلمانوں کے لیے۔ میں یہی کہتا ہوں، انہوں نے تو دین کو جس طرح سے کیا، کم از کم ہم دین کے ساتھ وہ کھیل نہ کریں، وہ حالات پیدا نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام پر آنچ آئے۔ اسلام ائمہ معصومین کی امانت ہے، اور اس امانت کو خیانت کے بغیر آگے بھیجا جانا ہے۔ کچھ ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں جو بعض ذاکرین نے بعض باتیں کہی ہیں، میں یہاں پر اس کی شدت سے مذمت کرتا ہوں، اور توحید و رسالت و امامت صرف وہی ہے جو ائمہ معصومین نے رسول اکرم سے لے کر ہمیں دیا ہے، اور جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ پالنے والے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ملک کو امریکہ کے ہموارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پڑھ دیں محمد۔ من النصار وعوانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کھڑے رہیے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آج ہم مسجد بقیت اللہ سے باقاعدہ طور پر اجتماعی طور پر، کیونکہ اگر ہم باہر مظاہرہ کرنے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو نماز کے بعد جلدی جانا ہوتا ہے، ہم تمام فلورز پہ مومنین کھڑے ہو جائیں، باہر مومنین کھڑے ہو جائیں، اور مل کے ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس کا جواب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں، اور پاک افواج جان لے پاکستان ہماری سرزمین ہے، جب تک وہ اس کا دفاع کرتے رہیں گے ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، اور ہندوستان یہ جان لے کہ اس پیاری سرزمین پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان بنایا تھا،
پاکستان بنایا تھا پر محمد وآل محمد صلوات. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میری بات پر کھڑے ہو کے پاکستان کے لیے بھرپور اعلان کیا، اس لیے کہ یہ سرزمین ہماری بہت بابرکت سرزمین ہے. بہت وقت نہیں ہے، کچھ آج شدید سفر بائی روڈ آنا پڑا اور پھر مسلسل چیزیں رہیں تو تھوڑی طبیعت میری ناسازگار ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، لیکن جو چیزیں عرض کرنی ہو کروں. پہلا سوال، پلوامہ کا واقعہ جتنے بجے ہوا اس سے 3 گھنٹے پہلے اس جگہ پر وہ 3 جسٹس کون تھے جو آئے تھے؟ اچھا، میں نے محسوس کیا کہ میری بات بہت دور تک جاتی تو یہ ثواب آپ کو ملے گا اور اس ثواب میں آپ شامل ہیں. وہ 3 جسٹس کون تھے کہ جو اس علاقے میں آئے تھے؟ جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا وہ 3 جسٹس وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ ہی دن پہلے، آئی کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ کہ وہ کچھ دن کتنے دن تھے، کچھ دن مطلب 15-20 دن پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے میں RSS کے کچھ لوگوں کو مجرم قرار دیا تھا. میں کوئی سنسنی پھیلانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ اجازت دی ہے کہ میں کچھ گفتگو کروں تو پھر بات کریں گے، زیادہ نہیں کر سکتا. وہ چیف جسٹس وہ جسٹس کون تھے اور ان کے آنے پہ وہاں سیکیورٹی کتنی تھی، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے آنے پہ سیکیورٹی ہٹائی گئی تھی، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ہی صاف کرنے کا ارادہ تھا لیکن وہ پہلے کسی وجہ سے چلے گئے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو. حکومت نے بالکل صحیح کہا، میں پھر کہتا ہوں حکومت سے 100 اختلاف، لیکن بالکل صحیح کہا. ثبوت تو دو نا، تم نے 100 ایمبیسڈرز کو بلا کے گفتگو کی، تمہارے پاس ثبوت کوئی بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. آگے آتے ہیں. اب انہوں نے 4 طریقے سے ہمارے خلاف ایکشن لیا ہے. نمبر 1، انہوں نے پانی کو، انڈسٹری ٹی جو تھا اس کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کو روکا ہے. پانی بھی روکا ہے چناب میں، وہاں کے رہنے والوں نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے. دوسری چیز، انہوں نے IMF میں جا کر ہمارے فنڈز رکوانے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ ناکام رہیں گے. اللہ کرے ہمیں IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا بولے آمین تو کہہ دیجئے کم از کم. آپ کو شوق ہے IMF کا کیا جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری بات پہ فوراً جواب چاہیے مجھے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں، حالانکہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن میں بات تو کر لوں. نمبر 3، انہوں نے سوچا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ سے آگے کچھ ایسا کیا جائے کہ جو شپ سامان لے کر آتی انہیں روکا جا سکے. اور نمبر 4، یہ جو سمجھے تھے کہ ہم حملہ کر کے بھاگ لیں گے اور ہماری جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، یہ جو کل کے واقعات ہوئے، پرسوں رات اور کل کے واقعات ہوئے نا، یہ مودی جی اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ پہلے تو 24 گھنٹے تک مانے نہیں، پھر جب فرانس نے اعلان کیا کہ ہاں لگتا ہے ہمارا ایک رافیل گرا دیا گیا. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم 5 کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ 3 کرتے ہیں. چلو تم 3 پہ تو آئے نا، ہمارے 5 تمہارے 3. ان تینوں کو گرانا پاکستان کی ایئر فورس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہمیشہ سے ہمیں اپنی پاک افواج پہ فخر ہے. مسائل آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، میرے مسنگ پرسن ہیں، ان کو بھی مجھے نکلوانا ہے، لیکن اس وقت تو میں بات نہیں کر سکتا. رافیل وہ جہاز ہیں کہ مودی نے 2019 کے واقعے کے بعد کہا تھا ہمیں یہ جہاز لینا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو جواب دے سکیں. مودی جی لے لیا جہاز، دے دیا جواب، مل گیا جواب. مسئلہ جہازوں کا نہیں ہوتا، مسئلہ ایمان کا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پائلٹس کا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اور جو پھر نعرہ حیدری لگا کر نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے. کرنے کچھ جا رہے تھے، ہو کچھ کیا.
وہ چاہتے تھے تھوڑا ہو جائے، شاید اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ انوالو ہو گیا ہے، ہلکا پھلکا کر دینا پھر چلے جائیں گے، لیکن ذمہ دار تو ذمہ دار ہے نا. اگر ہماری سرحدوں کو کراس کرو گے تو جواب تو ملے گا نا. وہ کہتے وہ سرحد تو کراس نہیں کی، کیسے جواب ملا؟ اب زمانہ سرحدوں کے کراس کرنے کا نہیں ہے، جواب دور سے بھی دے دیا جاتا ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سازش کی تھی، کارروائی کی تھی، جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، اور اپنی خفت اور اپنی پولیٹیکل جو سچویشن کو بچانے کے لیے یہ کل سے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ ڈرون بھیجے ہیں. ہاں ڈرون آئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن تم سمجھتے ہو کہ اس سے پاکستانی قوم ڈر جائے گی؟ نہیں، پاکستانی قوم ڈرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہم شہید ہوئے تو بھی ہم زندہ ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی قوم ہے. ذمہ داروں سے پھر کہوں گا اب غیر ذمہ دارانہ بیان مت دو، اس لیے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور میں یہاں پر پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاک افواج کو بھی ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ ہندوستان میں جا کے ماریں، لیکن جب وقت آئے تو پیچھے رہنا بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ ایک نئی کارروائی کرے گا اور پھر ہمارے لیے مشکل کا سامنا ہوگا. اندر کے جو سازشی ہیں، مخالفین ہیں، اسی کو حضور اکرم کے زمانے میں منافقینوں نے بہت نقصان پہنچایا. جنگ احد میں، آگے کی جنگوں میں، مدینہ کے اندر وہ افواہ پھیلا دیتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے. بھئی قرآن مجید میں بھی ہے نا، اس میں ایک بڑی تعداد منافقی ہیں جو عادت رکھتے ہیں اور بڑی شدت سے منافقت کرتے ہیں، ہوتے ہیں سب جگہ. یہاں پر بھی منافق ہیں، عادت رکھتے ہیں اور الٹی سیدھی خبریں چلاتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ نہ ادھر کی سننی ہے نہ ادھر کی سننی ہے، آپ نے تسبیح اٹھانی اور دعا کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کچھ پتہ ہاں جو احتیاطی تدابیر وہ آپ کریں، میں یہاں بیان نہیں کرنے آیا ہوں، جو احتیاطی تدابیر وہ آپ کریں، لیکن بہت زیادہ اپنا مائنڈ ان میں ڈال کے نا پریشان مت ہوں. ہاں ایک دو ذمہ دار جو باتیں کرتے ہیں ان کی سن لیجئے، تسبیح اٹھائیے، اما یجیب پڑھیے. میں نے کہا تھا نا صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھیے، اس لیے کہ اس ملک کی طرح کا ملک آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر اللہ نہ کرے جیسے کچھ غیر ذمہ داروں نے 71 میں کیا تھا، اللہ نہ کرے ایسی ہو تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. اور میں باقی تمام عوام سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ ملک تمہارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم مل کر اس کی حفاظت کریں گے. درود پڑھ دیں محمد. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ایک قبول و مقبول حج نصیب کرے. جب زیارتوں پہ جائیں تو ہمارے لیے بھی، ملک کے لیے بھی دعا کریں تاکہ یہاں کے مسائل حالات اچھے ہوں. اور وہاں پر جا کر صرف طواف کرنا اور صحیح کرنا مقصود نہ ہو، بیٹھ کر تھوڑا سوچیں. جس اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ کو آنا نصیب ہوا ہے، کروڑوں لوگ نہیں آ سکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیٹھ کر گنا کریں. خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک نعمت، دو نعمت، تین نعمت، تسبیح لے لیں ہاتھ میں، آپ دیکھیں گے نعمتیں، آپ تھک جائیں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا، نعمتیں ختم. دل سے شکر کر کے آئیے گا. ہم بھی یہاں پر شکر کرتے ہیں، آپ بھی شکر ادا کیجئے. مدینہ جائیں، جب بقی کی زیارت کریں تو ہمارا بھی سلام دیں. درود پڑھ دیں محمد. دعا کریں کہ بقی کی قبریں پھر سے تعمیر ہوں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم تعمیر ہو اور ہم سب جا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. المستعان. قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ، مجھے معلوم ہے اہل بیت کے چاہنے والے کرتے نہیں، لیکن کہہ دینے میں حرج نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہوں، یہ نہ ہو کہ جناب اچھا نہیں لگتا قربانی کریں، گوشت اپنے فریج میں، فریزر میں رکھیں. ہمارے یہاں ہے نہیں، لیکن تذکر فذکر ان ذکر نہیں. قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اپنی حیثیت سے کریں، حیثیت سے بڑھ کے کر سکتے ہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. دکھاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر دکھاوا ہوا تو وہ سارا عمل ہی ضائع، پیسہ بھی گیا
اور عمل بھی کیا. اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد کریں، اور اگر آپ سمجھتے نہیں کر سکتے تو ہم بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. سندھ کے اندر، بلوچستان، دور دور جگہوں پر ہم کوششیں کر رہے ہیں. ساتھ دیجیے، انشاءاللہ بہتر انداز میں کریں گے. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما. میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے دشمنوں کو نابود فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. اے رب العزت، اس جنگ کو پاکستان کے حق میں تمام فرما دے. پالنے والے دشمنان اسلام نابود فرما. فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، پاراچیناریوں کی مدد فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.